अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी बढ़ गई हुई है और ये कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग भी हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। और पीआईए के क्रैश तैयारे के बाद जो लवाहकीन शहीद हुए थे उनके डीएनए होने में बहुत ज्यादा ताखीर का मुजाहरा किया जा रहा है। तमाम महकमों की जानिब से पीआईए पर खासी ज्यादा तनकीद की जा रही है कि पीआईए की जानिब से कोई मस्बत रोल प्ले नहीं किया जा रहा है और लवाहकीन जो है मारे मारे फिर रहे हैं। कभी एक इदारे की तरफ जाते हैं, कभी दूसरे इदारे की तरफ जाते हैं, कभी एक दफ्तर जाते हैं, कभी दूसरे दफ्तर जाते हैं। इस पर भी बात करेंगे। सोशल मीडिया पर बहुत सारी अपीलें सामने आ रही हैं जो कि वज़ीर आज़म से की जा रही हैं, वज़ीर आला सिंध से की जा रही हैं और नजर आता है कि इस जो क्रैश है, इस हादसे के जवाब में जो हमारे वफाकी या सूबाई इदारे हैं वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत और चीन की फौजें आमने सामने हैं। 3500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही गैर रवायती स्टैंड ऑफ है। माजी में 1962 में इस तरह का स्टैंड ऑफ देखने में आया था जब भारत और चीन के दरमियान जंग हुई थी। बहुत सारे माहिरीन डिफरेंट बातें कर रहे हैं। उनके ख्याल में ये कोई रवायती स्टैंड ऑफ नहीं इसको कहा जा सकता और ये लीड कर सकता है किसी भी जंग की सूरत में। ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो है मुख्तलिफ ममालिक के साथ महाजराइयों में उलझा हुआ है जानबूझकर। जो अंदरूनी उसका खलफशार है, जो सरमायाकारी की सूरत हाल है या माशियत उसकी खराब हो रही है, उसकी वजह से काफी ज्यादा भारतीय लीडरशिप पर प्रेशर है, जिसकी वजह से वो तवज्जो हटाने के लिए डोमेस्टिक जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। माजी में भी हम देखते रहे हैं कि कश्मीर और पाकिस्तान के साथ भी जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज करने की कोशिश की गई है भारत ने, उसके पीछे कुछ ना कुछ इंटरनल उनके मैटर्स अफेयर्स जरूर होते थे। डोमेस्टिक अटेंशन हमेशा से भारत जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करता रहा है। इस जो हालिया स्टैंड ऑफ है भारत और चीन के दरमियान, इसके बारे में कहा जा रहा है कि 5 मई को लद्दाख के इलाके में दोनों फौजें आपस में उनकी लड़ाई हुई, मुक्के घोंसों का इस्तेमाल किया गया, डंडों से भी एक दूसरे को मारा गया और उसके बाद फिर मशरकी सिक्किम में भी यही प्रैक्टिस जो है दोहराई गई। 9 मई के करीब वहां पर भी अच्छी खासी चपकलश हुई जिसमें घोंसों, लातों, मुक्कों और डंडों से एक दूसरे की पिटाई की गई। लेकिन अब भारत ये कह रहा है कि हमें इस मसले को सिफारती तरीके से हल करने की जरूरत है। इस तमाम स्टैंड ऑफ के या जो ये कशीदगी है अभी, इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और जो 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के हवाले से भारत ने डिसीजन लिया था उस पर क्या असरात मुरतब होंगे। एजाज चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ हैं। आलमी मंजरनामे पर इंतहाई गहरी नजर है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पर ये तनाजा है क्या और ये किस तरह से गैर रवायती है। एजाज चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मेतला साहब। एजाज चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि चीन और भारत के दरमियान ये गैर रवायती तनाजा कैसे है और असल में क्या हकायक है इस तनाजा के। जी, जिस तरह आपने अपने तारुफी कलमात में कहा कि भारत मुख्तलिफ महाज आराइयों पे इस वक्त कारबंद है और वो सिर्फ चीन के साथ नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, बल्कि नेपाल हत्ता कि बांग्लादेश के साथ भी है और माजी में अगर जाएं थोड़ा तो श्रीलंका के साथ भी। तो भारत की तरफ से ये जो जारहियत है, एक तो ये पुराना सिलसिला है। दूसरी बात यह है कि मौजूदा दौर की जो हुकूमत है भारत में वो बिलखसूस जारहियत पर यकीन रखती है और उसका अमली मुजाहरा हमने देखा है। तीसरी बात यह है कि लद्दाख जो है वो जम्मू एंड कश्मीर जो मुतनाज़ा इलाका है, मुसलमा बैनुल अक़वामी मुतनाज़ा इलाके का हिस्सा है जी। उसके अंदर हिंदुस्तान ने पिछली अगस्त में एक जिसे कहते हैं ना यूनिलैटरली तब्दीली करने की कोशिश की। तो ये ना तो पाकिस्तान को कबूल होगा, ना ही उसके किसी और मुल्क को कबूल होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप उसको उसकी हैसियत बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में तो यहाँ तक आ गए हैं कि वहाँ की मुस्लिम जो डेमोग्राफी है उसको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीयत तो नजर आ रही है उनकी कि वो क्या चाहते थे। इसलिए मेरे ख्याल में वो जो उनका प्लान था कंस्ट्रक्शन करने का, उसका नोटिस तो चीन ने बहरहाल लेना था, क्योंकि चीन जो है वो भी इसका एक फरीक है। कश्मीर जो रियासत का कुछ हिस्सा चीन के पास भी है
اور اس وجہ سے وہ ایک باقاعدہ پارٹی بنتا ہے اور ہندوستان کو انہوں نے چیک کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک لحاظ سے ہندوستان کو ایک ریئلٹی چیک انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ ریئلٹی چیک ملا ہے کہ اس طریقے سے موو زور طریقے سے وہ تمام اپنے جو نیبرز ہیں ان کے خلاف جارحیت نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. تو اعجاز چودھری صاحب، یہ ماضی کی نسبت کافی سارے سٹینڈز آف ہوتے رہے ہیں چین اور بھارت کے درمیان. یہ سارے غیر مسلح رہے ہیں. 80s میں راجیو گاندھی نے وزٹ کیا چائنا کا اور ان کو ایک معاہدہ بھی آفر کیا جس کے مطابق یہ جو بارڈر ہے 3500 کلومیٹر کا یہ غیر مسلح ہوگا. پھر 90s میں بھی ہوا، یہی واجپئی نے وزٹ کیا، اور اسی طرح سے پھر ہم نے 2000 کے بعد بھی دیکھا کہ ایون مودی نے بھی 2018 اور 19 میں جا کے چین کے ساتھ یہ معاہدہ اور اس کو LAC جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کو غیر مسلح رکھنے کے لیے ہی زور دیا. تو اب یہ جو ماہرین آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر روایتی تنازع ہے اور اب اٹ کین بی لیڈ ٹو وار. جی دیکھیں، اگر تو ہندوستان نے اپنی جارحیت بند نہ کی اور یہ آگے اس سلسلے میں بڑھتا رہا تو پھر تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنازع آگے شدت اختیار کر جائے گا. لیکن جو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے کشمیر چین کی طرف سے بھی اور ہندوستان کی طرف سے دونوں اس وقت اس معاملے کو بہت زیادہ ہوا نہیں دے رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ دب جائے. دیکھیں ہندوستان کی اسٹریٹجک جو کوشش ہوگی وہ تو یہی ہوگی کہ یہ چونکہ مشرقی حصہ ہے کشمیر ریاست کا، لداخ، وہاں سے یہ کسی طریقے سے کراکورم کی طرف جائے، کراکورم کے پہاڑی سلسلوں کی طرف جائے اور گلگت بلتستان سے اس کا کوئی راستہ جو ہے وہ کھلے. تو یہ ابھی تو ہے وہ بہت دور ہے، وہاں سے تک پہنچنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن یہ جو ڈائریکشن ہے، روڈ جاتا ہے لداخ سے ادھر گلگت بلتستان کو. جی 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 تو اس لیے یہ جو ڈائریکشن ہے ان کی اس کو روکنا ضروری تھا کیونکہ وہ اتنا انوسینٹ نہیں ہے، معصومانہ قسم کی یہ پیش رفت نہیں تھی. اور اس کے پیچھے جب آپ اس سے جو ہندوستان کی موجودہ حکومت کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو جب ساتھ ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ ایک جو ان کا ایک ہم جسے کہتے ہیں اپنے پاکستان میں تو بہت بولتے ہیں کہ یہ ہیجمونک ہے ہندوستان، اور یہ دوسری طاقتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک ہیجمون کی شکل لینے کی کوشش کر رہا ہے جو اپنے ارد گرد جتنے ہمسایہ بھائی نیپال کا میں بیچ میں ذکر ساتھ بھی وہ کتنا چھوٹا ملک ہے ہندوستان کے مقابلے میں اور جنرلی بڑا پر امن اور پیسفل ملک ہے، لیکن وہاں پہ بھی ہندوستان تواتر سے جارحیت کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو فی الحال تھوڑا سا معاملہ لگتا ہے کہ معاملہ تھوڑا سا تیل میٹ پہ ہے، لیکن اگر ہندوستان نے اپنی یہ روش کو تبدیل نہ کیا تو یہ معاملہ آگے بھی بڑھتا. بالکل صحیح. اچھا اعجاز چودھری صاحب، ایک بڑا پرٹیننٹ کویسچن یہاں پہ رائز کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ بھارت کے جو عزائم ہیں وہ توسیع پسندانہ ہیں، جیسا آپ نے ہیجمونک بھی کہا کہ ہیجمونک پلانز ہیں ان کے، اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اور ڈومیسٹک افیئرز ہیں اس سے بھی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. آپ بتائیے کہ کیا ہے اس میں سے کیا بات صحیح ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک یہ بات درست ہے کہ ہندوستان میں یہ بڑی پرانی روایت رہی ہے کہ جب معاملات کہیں کسی محاذ پر زیادہ خراب ہو جائیں تو کہیں دوسری طرف توجہ ہٹا دی جائے. بہت ساری حکومتیں بہت سارے ملک یہ کام کرتے ہیں، تو ہندوستان میں بھی یہ اس وقت مودی ان کی جو اقتصاد تھی یہ ایک بڑا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے گجرات کی شکل بدل دی ہے اور نریندر مودی آ کے تقدیر بدل دیں گے. اقتصاد خواب تھا وہ چور ہو چکا ہے. اس کے بعد جو ایک ہندوستان کا ایک تھا کہ بھائی یہ پلورلسٹک ہے، ڈیموکریٹک ہے، جمہوریت پسند ملک ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا وعدہ جو ہے وہ تار. اس طریقے سے ہندوستان کے اندر جو مائنورٹیز ہیں اسپیشلی مسلمان جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں بڑی سخت، اور کس طرح ہندوستان میں ایک افریقہ ملک میں ایک جو گورنمنٹ ہو جو نیشنلسٹ اپنے آپ کو کہتی ہو وہ یقیناً کوئی ایسا اور ایشو کھڑا کرتی ہے
جس سے یہ تاثر ابھرے کہ وہ سب سے بڑے محب وطن قسم کے ہیں. تو یہ جو انہوں نے لداخ میں کیا ہے یہ بھی ایک فیکٹر میں اس کو سمجھتا ہوں کہ موجود ہے کہ اس وقت ہی کیوں. اس کی تو وجہ یہی بنتی ہے کہ اس وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ مشکلات میں وہ ہٹانا چاہتی ہے داخلی مسائل سے. لیکن بڑی وجہ میرے نزدیک ابھی کی جو توسیع ہے وہ جو ایک ہیجمان بننا چاہتا ہے اور وہ پورے خطے میں اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت کے طور پر منوانا چاہتا ہے. یہ ساری جارحیت کے جو میں اعجاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ہیجمونک ڈیزائنز ہیں انڈیا کے اس کا کوئی کنیکشن جو امریکہ اور چین کے درمیان کولڈ وار ہے اس سے بھی جوڑا جا سکتا ہے اور کوئی مغرب کی بھی پشت پناہی حاصل ہے چین کے ساتھ اس وار میں یا یہ جو کانفلکٹ جنریٹ ہو رہا ہے اس میں؟ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ امریکہ اور چین کے درمیان ایک سرد جنگ کا سلسلہ جسے کہتے ہیں نا ہونے جا رہا ہے اور جس میں انہوں نے تجارتی لحاظ سے چین کے ساتھ پابندیوں کا سلسلہ شروع کیا اور ایک انڈو میں حیثیت دی. تو امریکہ کی توقع تو یہ ہوگی کہ ہندوستان کشمیر کے ساتھ اس کی جو مسابقت ہے اس میں کوئی کردار ادا کرے. نافذ کیا جا رہا ہے. میرے پاس اس کی کوئی شواہد نہیں ہے کہ امریکہ سے میں نافذ کیا جائے. لیکن جو بڑی تصویر ہے امریکہ توقع کرتا ہے کہ چین کو وہ الجھائے ان چیزوں میں خصوصاً اس وقت جب بہت زیادہ زور مغرب کی ریاستیں دے رہی ہیں ہانگ کانگ کے مسئلے پر تائیوان کے مسئلے پر. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہاں پہ ایک دوسرا فرنٹ پہ کھلے تو وہ تو شاید یہ چاہیں گی. لیکن ان کی آپس میں کیا کنسلٹیشن ہوئی ہے نیچرلی ابھی اس کے جو ہے کوئی شواہد سامنے نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے ان تمام جو کانفلکٹس ہیں اس کی روشنی میں اب بھارت میں یہ زور مطالبہ پکڑ رہا ہے کہ مودی اجیت ڈوول یا امیت شاہ کو ریموو کیا جائے اور ان کی جگہ متبادل لوگ لائے جائیں. تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو ایکسپینشن کا ہیجمونک ڈیزائن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں یہ مودی حکومت کتنی عرصے تک اقتدار رہ سکتی ہے. جو ان کی پالیسیز ہیں اس لحاظ سے ہندوستان کا جو ایک تشخص تھا جو ایک امیج تھا جو انہوں نے بلڈ کیا ہوا تھا اگرچہ وہ بھی فرینکلی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وینئر تھا وہ ایک سطحی تھا. اس کے اندر تو وہی جو ایک ہندو ریاست بنانے کی خواہش جو تھی وہ پنپ رہی تھی. تو لیکن بہرحال ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کافی عرصے سے اٹھ رہی. ان میں اب مزید جسے کہتے ہیں نا توانائی آ رہی ہے اور ہندوستان کو جب سے یہ مودی حکومت کو چیک کرنے کا جو سلسلہ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کے اندر سے ہی اس کے خلاف آوازیں اٹھیں گی کیونکہ اس نے ہندوستان کے تشخص کو کر کے رکھ دیا ہے پوری دنیا. بالکل صحیح. اعجاز چودھری صاحب آخری سوال یہ بتائیے گا کہ چین اور بھارت کے درمیان یہ جو فیس آف ہے اس سے پاکستان کو کس طرح سے نبردآزماں ہونے کی ضرورت ہے اور دوسرا جموں کشمیر کا جو انہوں نے ریووک کیا تھا آرٹیکل 35 اور 370 اس پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے اس یہ اسٹینڈ آف کا؟ دیکھیے پاکستان بڑی وضاحت سے اور بڑے تواتر سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ جو اگست 2019 میں انہوں نے کشمیر کا متنازع حیثیت کو بدلنے کی کوشش کی اور لداخ اور جموں اینڈ کشمیر کو ایک یونین ٹیریٹری بنا کر ان کے قوانین میں تبدیلی لا کر وہاں پہ ہندوستان کے دوسرے حصوں سے آباد کاریوں کی اجازت دے کر یہ سارا ایک منصوبہ پاکستان کو بالکل قبول نہیں ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ آج بھی ایک بین الاقوامی طور پر مسلمہ متنازع علاقہ ہے, اس کا حل ہونا چاہیے. اس لیے ہم تو تمام چیزوں پہ
جو ہندوستان کے اوپر بڑی وضاحت سے یہ پیغام دنیا کو دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے کہ یہ سلسلہ جو ہے کچھ متنازع حیثیت کو تبدیل کرنے کا یہ کسی طور پر بھی ہمیں قبول نہیں ہے، چاہے وہ ویلی میں ہو، چاہے لداخ میں ہو، چاہے کشمیر کی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کو کس طرح بہیو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا دفتر خارجہ بڑی محنت اور جفاکشی سے کر رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بہت محنت کرتے ہیں، ہمارے جو فارن سیکرٹری ہیں سہیل محمود، ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، ٹیم اچھی ہے اور چیلنج بڑا ہے، لیکن میرے خیال میں انہوں نے پوری دنیا میں اس کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کا چہرہ دیکھیں، مودی حکومت کا اصلی چہرہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تھے، انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور پی آئی اے کا جو طیارہ کریش کیا تھا گزشتہ جمعے کو، اس کے نتیجے میں 97 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے، لیکن ان کی ڈیڈ باڈیز ان کے ورثاء کو نہیں دی جا رہی ہیں۔ ڈی این اے کا بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے، ابھی تک بہت ساری میتیں ایسے ہیں جو سرد خانوں میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کا ڈی این اے میچ نہیں کیا جا سکا ہے، اور جو لواحقین ہیں، جو ورثاء ہیں، وہ روڈوں پر رلتے پھر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کی جانب سے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے ہیں، اور نہ ہی این ڈی ایم اے کی جانب سے وفاقی اور صوبائی حکومتیں بھی کسی طرح کا بھی ریلیف فراہم کرنے میں بری طرح سے ناکام رہی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس ایشو پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، 22 مئی کو ایک انتہائی اندھوناک واقعہ کراچی میں پیش آیا جب نیشنل کیریئر پی آئی اے کا طیارہ کریش کر گیا، جس میں 97 کے قریب جو پیسنجرز تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ لیکن اس سے بھی بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی کہ سندھ وفاقی اور پی آئی اے کی جانب سے کسی قسم کا بھی تعاون ورثاء اور لواحقین کے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب ورثاء اور لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کا بھی تعاون کسی بھی ادارے کی جانب سے ان کے ساتھ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ ان کی میتیں سرد خانوں میں پڑی ہوئی ہیں اور کوئی ڈی این اے کے بارے میں صحیح رپورٹ نہیں دے رہا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو حادثات ہوتے تھے تو پی آئی اے کی جانب سے ایک فرنٹ ڈیسک قائم کر دیا جاتا تھا، یا کسی قسم کی انفارمیشن کے لیے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم مہیا کر دیا جاتا تھا جن پیسنجرز کے ساتھ حادثہ ہوتا تھا ان کے لواحقین کو۔ لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ 2 دن بعد شاید فرنٹ ڈیسک جو ہے اس کو قائم کیا گیا، اور جو پراپر معلومات تھی ان کے پیاروں کو نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے اس ٹریجڈی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہیں وہ مختلف میتوں کے نہیں ہو پا رہے ہیں، اس میں بہت سارا ٹائم بھی لگ رہا ہے۔ عبداللہ حفیظ صاحب ترجمان پی آئی اے ہمارے ساتھ ہیں۔ عبداللہ حفیظ صاحب، آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی قسم کا حادثہ ہوتا تھا تو فوری سے پی آئی اے کی جانب سے فرنٹ ڈیسک انفارمیشن کے لیے قائم کر دیا جاتا تھا، پیاروں کے ساتھ رابطہ کیا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کریو ممبرز ہیں ان کے لواحقین، ان کے ورثاء کی جانب سے بھی یہ شکایات سامنے آئیں کہ ہمارے ساتھ پی آئی اے تعاون نہیں کرتا۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا مسکنسیپشن اس میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ پی آئی اے کا ایمرجنسی رسپانس پلاننگ کا ایک پورا پروٹوکول ہے جو کہ فوراً سے پہلے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جیسے کوئی حادثہ ہوتا ہے، اور یہ پروٹوکول جو ہیں وہ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن اور ایاٹا کی آپریشنل کلیئرنسز تب تک نہیں ہوتی جب تک آپ کے پاس یہ والے پورا سیٹ اپ موجود نہ ہو۔ پی آئی اے کے پاس یہ سیٹ اپ کراچی میں ہے۔ ہر حادثے کے اوپر جو پچھلا حویلیاں والا ہوا تھا، یہ اس سے پہلے ملتان والا ہوا تھا، فوراً سے پہلے پی آئی کا ایمرجنسی رسپانس سینٹر جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے، ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر 24 گھنٹے کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے، پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ اس کے اوپر ایک کال سینٹر بن جاتا ہے، امیڈیٹلی ہم تمام جو ان کی نیکسٹ آف کن ہوتی ہے ہم ان کے نمبروں پہ فون کر کے ان سب کو اطلاع دیتے ہیں۔ اس دفعہ بھی ایسا ہوا۔ اس دفعہ لواحقین کی طرف سے اگر آپ ان سے پوچھیں تو ان کو پی آئی سے شکایات سے زیادہ ڈی این اے کی پوری ٹیسٹنگ کے پروسیس کے اوپر جو ہیں ان کو اعتراضات ہیں یا ان کے خدشات ہیں، جو کہ میں ان کے ساتھ اس میں بالکل شامل ہوں کہ بالکل وہ صحیح ہیں۔ اور اس کے ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ جب یہ ڈی این اے کا پورا ٹیسٹنگ اور پورا پروسیس شروع ہوا تو اس کے اندر بیک اینڈ کے اوپر کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس نے اس پورے پروسیس کو زبردستی ڈیلے اس کو اوپر کرا دیا۔ اب ایسا ہونا شروع ہوا ہے کہ میں ویسے آپ کو تھوڑا سا کاؤنٹ اس کے اوپر دیتا ہوں کہ حادثے کے فوراً بعد جو میتیں آئیڈینٹیفائیبل تھیں وہ فوراً سے پہلے حوالے ہونا شروع ہو گئی، اور وہ ساتھ ساتھ ڈسپیچ بھی ہم ان کو ان کے آبائی علاقوں تک وہ کراتے رہے۔ 41 شروع میں ایک دم ہو گئی تھی، 42 میت جو تھی وہ ڈینٹل ریکارڈ سے آئیڈینٹیفائی ہوئی، اور اس کے بعد ڈی این اے کا پروسیس شروع ہوا۔
تو جتنی آپ نے وہ ویڈیو یا ٹویٹس دیکھی تھیں وہ زیادہ تر ان لوگوں کی طرف سے تھیں جو کہ ڈی این اے کے پروسیس کے اندر گئیں اور وہاں پہ ڈیلیز آئی. اچھی بات یہ ہے، مطلب اس پوری چیز میں آبویسلی خوشی کی بات تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ایک اچھی بات اس کے اوپر یہ ہے کہ ڈی این اے کے ریزلٹس اب آنا شروع ہو گئے. کل ہمیں 6 کے ملے تھے، آج ہمیں ٹوٹل ملا کے 18 کے مل گئے. تو ابھی تک 60 میتیں آئیڈینٹیفائی ہو گئی، ان میں سے 51 حوالے ہو گئی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 1 یا 2 دن کے اندر باقی ماندہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے. عبداللہ حفیظ صاحب، اس دفعہ ایسا کیا ہوا ہے کہ پی آئی اے سے لوگوں کو بہت ساری شکایات ہیں؟ دیکھیں کریو ممبرز بھی یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں بھی نہ تو کنڈول کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی انفارمیشن شیئر کی گئی ہے کہ آپ کے پیاروں کا کیا حال ہے، آپ کے پیارے زندہ بھی ہیں یا شہید ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ مس انفارمیشن یا جو یہ انفارمیشن کا اتنا بڑا گیپ ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتا دوں، جو آپ پہلے ہم سے میں شروع کرتا ہوں. جو آپ کرو کی بات کریں یا جو لواحقین کی بات کریں، اگر آپ مین لواحقین ہیں نا، اگر آپ ان سے بات کریں گے، جس طرح آپ نے دیکھا 2 دن پہلے عارف فاروقی صاحب کی ٹویٹ آئی، پھر اس کے بعد عادل رحمان صاحب ایک تھے جنہوں نے عارف فاروقی صاحب نے ایک ویڈیو بنا کے بھیجی، پھر اس کے بعد عادل رحمان صاحب کی بہت زیادہ ٹویٹس آئیں. ان سب کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا. اب اگر آپ ان سے دوبارہ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ پی آئی اے کا رسپانس ان کے ساتھ کافی افیکٹو تھا. نہیں سوری، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. عبداللہ حفیظ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایمرجنسی کی صورت میں آپ کا پروٹوکول کیا ہے انفارمیشن شیئر کرنے کا؟ چونکہ ہمیں اس دفعہ بالکل مس مینجمنٹ نظر آئی ہے اور کہیں پر بھی کسی قسم کی مینجمنٹ کوئی ڈسپلن نظر نہیں آیا. کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کس سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، کس کے پاس جایا جائے. یہاں پہ لواحقین کبھی ایک ادارے کے پاس جا رہے ہیں، کبھی دوسرے ادارے کے پاس جا رہے ہیں. آپ کے پروٹوکولز ہیں کیا ایکچولی؟ دیکھیے میں اگین بات کروں، یہ بہت ساری چیزیں بیس کرتی ہیں مسکنسیپشن کے اوپر. مسکنسیپشن اس طریقے سے، ایمرجنسی رسپانس کا میں آپ کو پروٹوکول بتا دوں. ایمرجنسی رسپانس کا پروٹوکول یہ ہے کہ جیسے ہی خدا نخواستہ کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے، فوراً سے پہلے ایک ایمرجنسی رسپانس سینٹر جو کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ بلڈنگ، ڈیڈیکیٹڈ آفس اور ڈیڈیکیٹڈ سٹاف ہے جن کا کام ہی یہی ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اس کا ایک کال سینٹر علیحدہ بنتا ہے اور اس میں تمام فیملی اسسٹنس کا یونٹ، تمام رضاکار اور پی آئی اے کے افسران کے اوپر مشتمل ہے، وہ علیحدہ سے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ اس دفعہ بھی یہی ہوا، اور اس دفعہ انہوں نے فوراً سے پہلے، چونکہ یہ حادثہ کراچی میں تھا، فوراً سے پہلے فیملی اسسٹنس ایکٹیویٹ ہوئے اور وہ ان کے پاس پہنچے یا انہوں نے ان کو کال کی. جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ جو کرو کے تمام لواحقین کو ہم نے نیکسٹ فلائٹ پہ سب کو کراچی ہم نے اکٹھا کیا. ہمارے ایئرپورٹ ہوٹل میں وہ ٹھہرے آ کے 2-3 دن لگاتار شام کو سی او ان کے پاس جاتے تھے، ان کو جا کے بریف کرتے تھے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس ایشو پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. نبیل گبول صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں. نبیل گبول صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو طیارہ حادثے کے لواحقین ہیں ان کی جانب سے بہت ساری شکایات آئیں اور بہت سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان تمام شکایات سے، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے بھی ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کیا گیا ہے. دیکھیں سندھ حکومت کے تعاون تو صرف اس حد تک ہے کہ ہاسپٹل میں ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے کروایا گیا ہے اور جو لاشیں ورثہ کے حوالے کرنی تھی وہ تقریباً میرے خیال میں کہ 80% تو کر دیے لاشیں حوالے. اور آپ کو پتہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑا ٹریجڈی ہوا ہے اور ظاہر ہے ہم سب غمگین ہیں، پورا پاکستان غمگین ہے. اور ہم نے تو جو ہمارے بس میں، مطلب جو سندھ گورنمنٹ کے بس میں ہے کہ ہاسپٹل میں جو جلی ہوئی لاشیں پڑی ہیں ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا، وہ کر لیا، تقریباً 80% تو ہو گئی ہے. اب باقی فیڈرل گورنمنٹ دیکھے کہ جو رپورٹ انہوں نے کل پیش کیا ہے پرائم منسٹر کو، اس میں دیکھیں کہ غلطی پی آئی اے کی ہے، سول ایویشن کی ہے، اے ٹی سی والوں کی ہے یا ہیومن ایرر ہے، لیکن اپنی طرف سے بیٹھ کے لگا رہا کہ جی پائلٹ کی غلطی ہے، 3 دفعہ بیری لینڈنگ کی ہے وداؤٹ لینڈنگ گیئر کا. دیٹ از امپاسبل. کوئی بھی پائلٹ جس نے 17,000 آورس کیے ہوں وہ بغیر لینڈنگ گیئر کا کبھی بھی جو ہے وہ فلائٹ کو جو ہے کبھی لینڈ نہیں کرنے کی کوشش کرے گا. اور اگر میں نبیل گبول صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت سارے لواحقین کی جانب سے یہ شکایت کی گئی ہے کہ جو میتیں تھیں
وہ مختلف جگہوں پر سرد خانوں پر میں فلور پہ فرشوں پر اور کبھی کسی گندی جگہوں پر پڑی ہوئی تھی۔ عارف فاروقی صاحب جن کے بیوی بچے اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا میڈیا پر کہ جب وہ لاش ریسیو کرنے گئے تو وہاں پر ان کی بیوی کی جو میت تھی وہ فلور پر پڑی ہوئی تھی۔ تو اس طرح کا آپ پروٹوکول میتوں کو دے رہے ہیں سندھ حکومت؟ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے اور اس طرح ان کو چاہیے تھا اسی وقت وہ ویڈیو کھینچ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلا دے۔ ظاہر ہے لاش کی تو نہیں، وہ تو اس کو جو ہے کور کیا ہوگا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین پہ پڑی ہے تو یہ بالکل غلط ہے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو میں اس کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا۔ اگر ہمیں بتا دیتے اس وقت کون سے ہاسپٹل میں یہ ہوا ہے تو اسی وقت ہم کارروائی کرتے ہیں ان کے خلاف، لیکن میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن اگر جس طرح انہوں نے کہا ہوا ہے تو بہت غلط ہوا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ عبداللہ حفیظ صاحب، آخری سوال یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کتنے ڈی این اے میتوں کے ہو چکے ہیں، کتنی حوالے کی جا چکی ہیں، اور کیا سارے لواحقین کے سیمپلز لے لیے گئے ہیں ڈی این اے کے؟ 56 میتیں تھیں جن کے ڈی این اے سیمپل لیے گئے۔ 56 کے اندر سے ابھی تک 18 جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں۔ باقی جو رہتی ہیں 38 وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے، وہ 1 یا 2 دن کے اندر ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی آئیڈینٹیفیکیشن ان کی ہو جائے گی۔ دوسرا آپ نے جو ابھی سوال کیا تھا کہ وہ ہاسپٹلز میں کس طریقے سے رکھا گیا، ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی ہمارے اوور آل سسٹمز تیار نہیں ہیں۔ 2 ہاسپٹلز میں ہمیں رکھنا پڑا، جے پی ایم سی میں اور سول ہاسپٹل میں، بیکاز کسی ایک ہاسپٹل میں کیپیبلٹی نہیں تھی یا اتنے سرد خانے نہیں تھے کہ وہ وہاں پہ رکھے جا سکیں، جس کے بعد ہمیں ای ڈی اور چیپا کی مدد لینی پڑی اور ہمیں ان کے رضاکاروں کے ساتھ کرنا پڑا۔ تو چونکہ یہ 3-4 ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر ہم نے اسٹوریج کی ہوئی تھی، اس وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو اس پہ پریشانی ہوئی یا اس پہ ان کی مشکلات ہیں۔ تو یہ میتوں کے ڈی این اے کب تک کمپلیٹ کر لیے جائیں گے؟ کوئی ڈیڈ لائن بتائیے کہ کب آپ ساری میتیں حوالے کر سکیں گے ورثاء کے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایز سون ایز پاسبل، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ 15 دن کہتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں بھی 15 ڈیز ہوتے ہیں اس کے ڈی این اے ٹیسٹ کے ریزلٹ آنے میں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 2 یا 3 دن کے اندر انشاءاللہ ہم سب کلیئر کر دیں گے۔ بہت شکریہ عبداللہ حفیظ صاحب، نبیل قبول صاحب، آپ دونوں ہمارے ساتھ تھے۔ شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔